अच्छा, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स शदीद दर्द में मुब्तला हो, और हम उससे उसकी दर्दकश दवा, यानी जो उसका पेन किलर है, वो छीन लें। तो ज़ाहिर है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब वो शख्स कैसा महसूस करेगा? वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि बेबसी, घबराहट और तकलीफ से तड़प उठेगा। सही बात है। तो चलिए आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी बात को ज़रा अनपैक करते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या ऐसा तो नहीं कि रात को जब हम ज़बरदस्ती अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, हाँ, तो हम दरअसल उससे कोई तफरीही खिलौना नहीं छीन रहे, बल्कि उसकी वो दर्दकश दवा छीन रहे हैं जो किसी बहुत गहरी तन्हाई को छुपा रही ये वाक़ई एक बहुत एक चौंका देने वाला ज़ाविया है। है ना? तो हुँ, आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने मोहम्मद फ़ारूक राशिद साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त और चश्मकुशा तज्ज़िया है, जिसका उन्वान है बच्चों की नापसंदीदा आदात, वालिदैन के लिए एक संजीदा लम्हा फ़िक्रिया और अमली रहनुमाई। बहुत अहम मौज़ू है। असल में हम अमूमन बच्चों के इन रवैयों को, जैसे कि देर तक जागना, बदतमीज़ी करना या बस हर वक्त स्क्रीन्स में गायब रहना, उन्हें महज ख़राब आदतें समझते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे असल कहानी और नफ्सियात क्या है। देखें, अगर हम इन रवैयों को महज आदात समझ लेना, तो ये दरअसल बहुत सतह पर रहने वाली बात होगी। यानी हम असल मसले को नहीं देख रहे? बिल्कुल। अगर हम इंसानी नफ्सियात और ख़ानदानी हरकियात का थोड़ा गहरा मुतालिया करें, तो ये छोटी-छोटी बज़ाहिर बेज़रर बातें, जिन्हें हम अक्सर घरों में बस रोज़मर्रा की परेशानियां समझकर या तो डांट देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, हाँ, ऐसा ही होता है। वो हकीकत में एक बहुत बड़े तरबियती खला, या जिसे आप ट्रेनिंग वैक्यूम कह सकते हैं, उसकी अलामात होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इमारत की बुनियाद में दरारें पड़ रही हों और हम सिर्फ दीवार के उखड़ते हुए पेंट पर तवज्जो दे रहे हों। वाह! क्या मिसाल दी है आपने। यानी पेंट ठीक करने से बुनियाद तो मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और अगर इन अलामात की असल वजह को हम बरवक्त ना समझें, तो मैं आपको बताऊं, यही बचपन की छोटी खराबियां आगे चलकर इंसान के किरदार की मुस्तकिल और बहुत बड़ी कमजोरियों में ढल जाती हैं। तो फिर बात अलामात और असल बीमारी की तरफ आ जाती है। बुखार की तरह अगर देर से सोना या बात ना मानना सिर्फ एक अलामत है, तो ये मतलब ये वायरस आ कहाँ से रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि इस तहरीर में जो तस्वुर पेश किया गया है ना, वो बच्चे बतौर आईना वाला, उसने वाकई मेरे तो सोच के कई दर खोल दिए। उसका बुनियादी ख्याल ये है कि बच्चे खुद से कुछ नया नहीं बनाते, वो सिर्फ अक्स दिखाते हैं। और ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे तस्लीम करना हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हम मानना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। माहिरीन नफ्सियात उसे दरअसल मुशाहिदाती तालीम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नाम देते हैं। हम अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमारी ज़ुबानी नसीहतें और हमारे दिए गए लंबे लंबे लेक्चर्स बच्चों का किरदार बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बच्चों का दिमाग इस तरह काम ही नहीं करता। वो हमारे अल्फाज को नहीं, बल्कि हमारे आमाल को स्कैन करते हैं। यानी वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, अब मिसाल के तौर पे अगर घर में एक मजमूई रूटीन ये है कि सब रात देर तक जागते हैं, मुख्तलिफ कमरों में टीवी चल रहा है, फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बच्चा कैसे वक्त पर सो सकता है? जाहिर है वो भी वही करेगा जो देख रहा है। बिल्कुल। अगर वो किसी से बदतमीजी कर रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसने वो मखसूस तल्ख लहजा और वो तंजिया अल्फाज कहीं ना कहीं अपने माहौल में महसूस किए हैं। हम्म। बच्चे दरअसल वो रेडार हैं जो घर की हर लहर और हर रवैये को पकड़ते हैं और फिर हूबहू बिल्कुल उसी को नशर करना शुरू कर देते हैं। बच्चे आईना हैं, वो बस अक्स दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ महसूस हो रहा है। यानी क्या हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सादा नहीं बना रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मतलब मान लिया कि छोटे बच्चे नकल करते हैं, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक इनफरादी फितरत भी तो होती है ना। हाँ, बिल्कुल होते हैं। और ख़ास तौर पे जब बात कदरे बड़े बच्चों की हो, तो क्या उनके अपने दोस्त, उनका स्कूल का माहौल, उनके अपने फैसले कोई माने नहीं रखते? क्या बच्चे की हर गलती का सारा मुलबा बस घर के माहौल और वालिदैन पर डाल देना एक तरह की इंतहा पसंदी नहीं? लेकिन आपका ये एतराज़ बिल्कुल बजा है कि हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है और जाहिर है बैरूनी अवामिल जैसे दोस्त और माशरा बहुत असरअंदाज होते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ बात हो रही है उस बुनियादी ढांचे की, उस कैनवस की,
جس پر شخصیت کے باقی تمام رنگ بکھرتے ہیں۔ عملی نمونے کی طاقت اس لیے سب سے اہم ہے کیونکہ وہ اس کینوس کا پہلا اور سب سے گہرا رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی بنیاد گھر ہی ہے۔ بالکل۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک والد خود صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو، اس کا اپنا فون ہاتھ میں ہو، اور وہ بچے کو ڈانٹ کر کہے کہ جاؤ جا کر کتابیں پڑھو یا نماز پڑھو، تو بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا۔ کنفیوز نہیں بلکہ بچے کا دماغ فوراً اس تضاد کو پہچان لیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خود کہنے والے کے نزدیک اس کی کوئی عملی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ اس حکم کو صرف ایک طاقت کے مظاہرے کے طور پر لیتا ہے، کسی اصول کے طور پر نہیں۔ گھر کا ماحول وہ پہلا فلٹر ہے جس کے ذریعے بچہ باہر کی دنیا کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر بنیادی ڈھانچہ گھر کا ماحول ہی ہے اور بچے صرف ایک شفاف آئینے کی طرح سب کچھ منعکس کر رہے ہیں، تو پھر ہم انجانے میں اس آئینے کو کس طرح دھندلا کر رہے ہیں؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی والدین جان بوجھ کر تو اپنے بچے کو خراب نہیں کرنا چاہتے نا۔ وہ کون سے ایسے رویے ہیں جو بظاہر معمول کے لگتے ہیں لیکن اندر ہی اندر خلا پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان غیر محسوس خامیوں کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس قدر رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جی، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے تو ہیں، انہیں کسی کام سے روکتے بھی ہیں، لیکن ہم انہیں وجہ نہیں بتاتے۔ ہم بس کہہ دیتے ہیں کہ یہ مت کرو۔ بالکل، ہم کہتے ہیں یہ مت کرو، لیکن بچے کا دماغ ہمیشہ کیوں کا جواب مانگتا ہے، اور جب تک اسے اس کے سوال کا کوئی منطقی جواب نہیں ملتا، وہ وقتی طور پر تو ڈر کی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اندر سے قائل نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے اندر کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ صرف یہ سیکھتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنی بات منوا سکتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ دوسری بڑی خامی وقت کا فقدان ہے۔ آج کل کی تیز رفتار مصروف زندگی میں، خاص طور پر اگر ہم والد کے کردار کی بات کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف گھر کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ محض ایک ضرورت پوری کرنے والی مشین یا ایک ATM بن کر رہ گئے ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ اور جہاں جذباتی رشتہ یا وقت کی فراہمی نہ ہو تو ظاہر ہے فاصلے تو بڑھیں گے ہی۔ لیکن ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ والدین شاید بچوں کی بہتری کے لیے ہی ان کا دوسروں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، موازنہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہاں، والدین یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح ان میں کوئی مقابلہ بازی کا جذبہ آئے گا یا آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوگی۔ اور نفسیاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ موازنہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بہتری کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ واقعی؟ جی، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنا لائق ہے، تم ایسے کیوں نہیں ہو، تو یہ سیدھا بچے کے دل میں بغاوت، احساس کمتری اور شدید غصے کا بیج بو دیتا ہے۔ وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ بالکل، بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری اپنی کوئی قدر یا حیثیت نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی انفرادیت کو کچلا جا رہا ہے، اور وہ غیر ارادی طور پر اسی شخص سے نفرت کرنے لگتا ہے جس سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہو۔ یعنی فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس سے اس کی کارکردگی بہتر ہونے کے بجائے مزید گر جاتی ہے۔ اور اسی احساس کمتری، تنہائی اور اس بامقصد بات چیت کی کمی کے دوران جب بچے کے اندر ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ فون؟ جی، موبائل فون۔ جس طرح سے اس تجزیے میں موبائل کو ایک خاموش دوست قرار دیا گیا ہے، میرے خیال میں وہ بہت گہری بات ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ بچہ اسکرین میں گھنٹوں اسی لیے نہیں کھویا رہتا کہ اسے محض ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے، بلکہ وہ دراصل ان چیزوں کی کمی پوری کر رہا ہوتا ہے جو اسے اپنے ارد گرد کے حقیقی رشتوں میں نہیں مل رہی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس خاموش دوست کی نفسیات کو سمجھنا آج کے دور کا میں کہوں گی سب سے اہم چیلنج ہے۔ موبائل ایک ایسا دوست ہے جو بچے پر کبھی تنقید نہیں کرتا۔ ہاں، وہ جج نہیں کرتا۔ وہ یہ سوال نہیں پوچھتا کہ تمہارا نمبر کم کیوں آئے، وہ یہ تانا نہیں دیتا کہ تم فلاں کی طرح کیوں نہیں بنتے۔ وہ تو بس ایک الگ دنیا ہے۔ وہ صرف بچے کو ایک ایسی رنگین اور تیز رفتار دنیا میں لے جاتا ہے جہاں کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی موازنہ اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ بچے کے دماغ کو مسلسل ڈوپامائن فراہم کرتا ہے جو اسے عارضی خوشی اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ تو ہم واپس اسی مثال کی طرف آ گئے جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ جی، پین کلر والی مثال۔ بالکل۔
ہم اب تک اس اسکرین کو، گیمز کو اور اسکرین ٹائم کو محض ایک تفریحی کھلونے کی زیادتی یا ایک بری عادت کے طور پر دیکھ رہے تھے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک پین کلر کا کام کر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک ایسی دوا جو عدم توجہ کے درد کو، اس خالی پن کو اور اس ڈانٹ ڈپٹ کی تکلیف کو صرف دبا رہی ہے۔ اور اگر ہم اس درد کش دوا کی تمثیل کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں تو سوچئے کہ جب ہم محض غصے میں آ کر یا کسی وقتی ابال کے تحت بچے کے ہاتھ سے وہ موبائل چھین لیتے ہیں تو ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس سے وہ واحد سہارا چھین لیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے وہ خالی پن پیدا کیا، موبائل نے اس خلا کو بھرا اور درد کو سن کیا، اور اب ہم وہ سہارا بھی کھینچ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ موبائل چھیننے کے بعد بدلے میں ہم اپنا قیمتی وقت، اپنی توجہ اور اپنائیت بھی فراہم نہیں کرتے۔ تو پھر تو درد اور بڑھے گا۔ ظاہر ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ درد، وہ اکیلا پن کئی گنا زیادہ شدت سے واپس آتا ہے۔ اس سے بچہ مزید ضدی، چڑچڑا اور باغی ہو جاتا ہے۔ صرف دوا چھین لینے سے زخم تو ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ واہ، یہ تو ایک پورا ایک سائیکل بن گیا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر اگر محض پابندی لگانا، غصہ کرنا یا چیزیں چھین لینا کافی نہیں ہے تو پھر علاج کیا ہے؟ علاج متبادل میں ہے۔ جی، مطلب اگر ہم اس پین کلر کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ زخم کا اصل علاج ہو سکے تو ہمیں کوئی متبادل تو دینا ہوگا۔ اس خلا کو عملی طور پر کس طرح بھرا جائے؟ دیکھیں، اصلاح کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ صرف کسی چیز سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ایک بہتر اور صحت مند متبادل پیش کرتے ہیں۔ کس طرح کا متبادل؟ اگر اسکرین ٹائم کم کرنا ہے تو اس کی جگہ کوئی ایسی سرگرمی ہونی چاہیے جو بچے کو ذہنی اور جسمانی طور پر مشغول کرے۔ یہ مل کر کھیلنا ہو سکتا ہے، کوئی دلچسپ کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے، یا کوئی بورڈ گیمز وغیرہ؟ ہاں، گھر میں فیملی گیم نائٹ کا انعقاد ہو سکتا ہے، یا باغبانی جیسے چھوٹے موٹے پروجیکٹس آپ مل کے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان سرگرمیوں سے بھی زیادہ اہم چیز گھر کے اندر ایک مستقل خاندانی نظام قائم کرنا ہے جو بچے کو تحفظ کا احساس دے۔ نظام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سونے کے اوقات، جاگنے کے اوقات اور خاص طور پر مل کر کھانا کھانے کا نظام۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نظام خود بخود کردار بناتا ہے۔ اچھا، اب ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت مثالی اور کتابی لگتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ آج کی تیز رفتار اور تھکا دینے والی دنیا میں جہاں معاشی دباؤ اتنا زیادہ ہے، والدین دونوں نوکری کرتے ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، لوگ تھک ہار کر گھر آتے ہیں۔ یہ حقیقت تو ہے۔ اس سارے ہنگامے اور الجھنوں کے درمیان روزانہ باغبانی کرنا، فیملی گیم نائٹ کا انعقاد کرنا، سب کا ایک ہی وقت پر دسترخوان پر بیٹھنا اور ایک پرفیکٹ نظام چلانا، یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ کیا ہم یہ مثالی اور کمال درجے کی باتیں کر کے ان والدین پر جو پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، احساس جرم کا مزید بوجھ تو نہیں ڈال رہے؟ نہیں، یہ ایک انتہائی عملی اور ضروری سوال ہے، اور اس بات کو واضح کرنا بے حد لازمی ہے۔ دیکھیں، یہاں مقصد پرفیکشن یا کمالیت پسندی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا۔ دنیا کا کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر 100% کامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی روزانہ یہ سب سرگرمیاں کرنا کسی کے لیے ممکن ہے۔ بات صرف اپنی ترجیحات کو تھوڑا سا ترتیب دینے اور تسلسل برقرار رکھنے کی ہے۔ یہ سب ایک رات میں نہیں ہوتا۔ تو پھر شروعات کیسے کی جائے؟ اگر والدین دن بھر کی تمام تر مصروفیات اور تھکاوٹ کے بعد دن میں صرف ایک کھانا، چاہے وہ رات کا ہی کیوں نہ ہو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، اور اس آدھے گھنٹے کے لیے گھر کی تمام سکرینز، ٹی وی اور فون وغیرہ بند کر دیں، تو وہ آدھا گھنٹہ بھی ایک مضبوط نظام بن جاتا ہے۔ یعنی وہ آدھا گھنٹہ کوالٹی ٹائم ہو۔ بالکل۔ اس وقت میں جو روزمرہ کی باتیں شیئر ہوتی ہیں، جو ہنسی مذاق ہوتا ہے، وہ بچے کے دماغ میں یہ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ نظام سے مراد کوئی فوجی پریڈ نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی لیکن مستقل روٹینز ہیں جو بچے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنتی ہیں۔ اور ظاہر اس کا اثر زندگی کے باقی حصوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ بالکل پڑتا ہے۔ جیسے اس تحریر میں ذکر ہے کہ بچے اکثر فاسٹ فوڈ کی ضد کرتے ہیں یا گھر کا کھانا نہیں کھاتے، تو مجھے لگتا ہے شاید اس کی وجہ صرف زبان کا ذائقہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کھانے کی وہ روٹین ہی نہیں ہوتی جس میں انہیں مزہ آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کھانا ایک پرلطف خاندانی محفل بن جائے نا،
جہاں کسی کو ڈانٹا نہ جائے، جہاں سب اپنے دن کی سب سے اچھی بات شیئر کریں، تو بچے کا رجحان خود بخود ان صحت مند لمحات اور کھانوں کی طرف ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ ایک اچھی یاد جڑ جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس دسترخوان کے ساتھ ایک جذبہ جڑ جاتا ہے، اور ادب یا اخلاقیات کا معاملہ بھی اسی نظام کے تابع ہے۔ ہم بچوں کو گھنٹوں بٹھا کر ادب پر تقریریں کر لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو پھر ادب کیسے سکھایا جائے؟ ادب سکھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ والدین خود آپس میں اور بچوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ گھر کے بڑے آپس میں کس نرمی اور احترام سے بات کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، تو وہ خود بخود اسی لب و لہجے کو اپنا لیتا ہے۔ یعنی احترام زبردستی مانگا نہیں جا سکتا، یہ کما کر دکھایا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو گویا جسمانی روٹین، کھانے پینے کے اوقات اور چھوٹی موٹی متبادل سرگرمیاں تو کسی نہ کسی حد تک اس طرح سے قائم کی جا سکتی ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک بچے کی مکمل روحانی اور ذہنی نشوونما کے لیے صرف یہ ظاہری نظام تو کافی نہیں ہے نا؟ یہاں بات آتی ہے جذباتی تعلق کی مضبوطی کی اور زندگی میں مقصدیت کے احساس کی۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور اس تجزیے میں خاص طور پر والد کے کردار پر بہت زور دیا گیا ہے، جسے آج کے معاشرے میں واقعی اثر نو سمجھنے اور متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، دیکھیں، جذباتی تعلق دراصل وہ پل ہے، وہ برج ہے، جس پر چل کر گھر کی اقدار، اخلاقیات اور روایات بچے کے ذہن اور دل تک پہنچتی ہیں۔ اگر تعلق کا یہ پل ہی موجود نہیں ہوگا تو کوئی بھی نصیحت کی گاڑی اس پار نہیں جا سکتی، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ والد کو صرف احکامات جاری کرنے والا باس نہیں بننا، بلکہ دوست بننا ہے۔ جی، اسے روزانہ کی بنیاد پر وقت گزار کر ایک قابل اعتماد دوست بننا ہے۔ نفسیات کا ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے کہ انسان صرف اسی کی بات دل سے سنتا ہے اور اسی کو اہمیت دیتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات بلا خوف و خطر کہہ سکتا ہو۔ یہ بات تو ہے، جب بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے خیالات اور اس کے سوالات کی قدر کی جا رہی ہے، تو پھر اس کا سیکھنے کا عمل، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دین کا معاملہ، وہ کوئی بوجھ نہیں رہتا۔ اچھا، جب آپ نے دین اور تعلیم کا ذکر کیا تو مجھے تحریر کا وہ حصہ یاد آیا جہاں نماز اور تعلیم کو بوجھ کے بجائے سکون بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کو صرف ایک دوڑ، ایک مقابلہ بنا دیا جاتا ہے، جہاں منزل بس کسی بھی طرح اچھے نمبر لانا ہے، اور اسی طرح مذہبی فرائض کو بھی بس ایک سختی، ڈر یا سزا کی بنیاد پر سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یقین کریں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم تعلیم اور دین دونوں کا اصل مقصد کھو دیتے ہیں۔ نماز کو ایک سزا یا جبر کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے دن بھر کی تھکان کے بعد ایک دلی سکون اور رابطے کے لمحے کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ وہ کیسے؟ مثلاً جب والد نماز کے لیے جائے تو بچے کو پیار سے اپنے ساتھ کھڑا کرے، اسے اپنی دعا میں شامل کرے۔ اسی طرح تعلیم، قرآن اور سیرت کو محض رٹنے والا نصاب بنانے کے بجائے اسے کہانیوں کی صورت میں زندگی کے دلچسپ اسباق کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ بچے کے اندر تجسس پیدا کرنا ہے، اسے ایک سوچنے سمجھنے والا انسان بنانا ہے جس کے پاس سوال کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ زبردست۔ اسی بات سے جڑا ہوا اس پورے تجزیے کا ایک سنہری اصول ہے جس نے مجھے واقعی بہت متاثر کیا اور رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کون سا اصول؟ وہ اصول یہ ہے کہ بچے کو وہ نہ بنائیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اسے وہ بننے میں مدد دیں جو وہ بن سکتا ہے، ایک صحیح سمت کے ساتھ۔ واہ! اگر ہم اس اصول پر غور کریں تو یہ پوری بات ایک باغبان یعنی ایک مالی کے کام جیسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ مطلب ہم کسی گلاب کے بیج کو ڈانٹ کر، سختی کر کے یا زبردستی کر کے چنبیلی کا پھول تو نہیں بنا سکتے نا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک باغبان کا کام پودے کو کھینچ کر بڑا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام صرف صحیح قسم کی مٹی تیار کرنا، بروقت مناسب پانی دینا اور پوری دھوپ فراہم کرنا ہے، تاکہ اس بیج کے اندر جو بھی قدرتی صلاحیت موجود ہے وہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ کھل کر سامنے آ سکے۔ میں کہوں گی کہ یہ تمثیل اس پوری بحث اور اس تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔ آپ دیکھیں، انسان جب پودے کو زبردستی اوپر کی طرف کھینچتا ہے نا، تو پودا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ بالکل اسی طرح جو والدین زبردستی اپنی ادھوری خواہشات، اپنے وہ خواب جو وہ خود پورے نہیں کر سکے، اور اپنی مرضی کے سانچے بچوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کی انفرادیت اور ان کا اعتماد دم توڑ دیتا ہے۔
لیکن جب والدین ایک باغبان کی طرح ان کی اپنی قدرتی صلاحیتوں کی آبیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے آپس کے تعلق میں ایک بہت گہرا سکون آ جاتا ہے۔ تب بچہ خود بخود اپنی بہترین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کی کڑیوں کو ملائیں تو یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ بچوں کی یہ تمام ناپسندیدہ عادات جنہیں دیکھ کر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، وہ کوئی حتمی بگاڑ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ محض ایک خاموش پیغام ہے جو بچے ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ سمجھا کہ اصلاح کبھی بھی صرف ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ایک گہرے، محفوظ اور مضبوط جذباتی تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ جی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پابندیوں سے زیادہ صحت مند متبادل کام کرتے ہیں اور زبانی احکامات سے زیادہ ہمارا اپنا عملی نمونہ اثر دکھاتا ہے۔ اگر ہم خود اپنی زندگی اور اپنے رویوں میں اعتدال اور سکون لے آئیں تو جو بچے آج بظاہر ضدی یا بدتمیز نظر آتے ہیں، کل وہی بچے خود بخود ذمہ دار اور اپنی زندگی میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور اس ساری پازیٹیو تبدیلی کی بنیاد میں سمجھتی ہوں صرف ایک لفظ پر کھڑی ہے، اور وہ ہے شعور۔ شعور۔ بچوں کی تربیت کوئی ایسا میکانیکی کام نہیں ہے جو بس وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل شعوری عمل ہے جس میں ہر قدم پر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا آج کا رویہ، ہمارا آج کا عمل بچے کے آنے والے کل پر کیا اثر ڈالے گا۔ ان کی خراب عادات دراصل ان کے اندر چل رہی کسی الجھن کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ہم اس بحث کو سمیٹتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم کریں، میں چاہوں گا کہ ہم اس تمام ذریعے کو بنیاد بنا کر ایک ایسی بات پر غور کریں جو شاید ہماری سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔ جی بتائیے۔ اگر واقعی یہ نظریہ سچ ہے کہ بچے مکمل طور پر ہمارا اور ہمارے بنائے ہوئے ماحول کا ہی آئینہ ہیں، تو ذرا سوچئے کہ ہمیں بچوں کی ان بری عادتوں کو، ان کی ضد کو محض ایک الجھن یا ایک مسئلہ سمجھ کر اسے لڑنے کے بجائے اسے اپنے ہی لیے ایک تشخیصی ٹول یعنی ڈائگنوسٹک ٹول کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ اگلی بار جب کسی بچے میں کوئی بری عادت نظر آئے، کوئی خامی دکھائی دے، تو اس بچے پر فوراً غصہ کرنے یا اسے زبردستی سدھارنے کی کوشش کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور بالکل سچائی کے ساتھ خود اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میری اپنی ذات میں، میری اپنی عادات میں یا میرے بنائے ہوئے اس گھر کے ماحول میں وہ کون سا ایسا خالی پن ہے جو آج اس چھوٹے سے آئینے میں مجھے اتنی واضح اور اتنی بڑی ہو کر نظر آ رہی ہے۔ زبردست۔ شاید اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بچوں کی تربیت کا یہ طویل سفر دراصل دنیا میں کسی اور کی نہیں بلکہ خود ہماری اپنی ہی اصلاح کا سفر ہے۔